हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीर तकी मीर से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। देखिए, मीर जो हैं वो 18वीं सदी के शायर हैं और वो अजीम शायर हैं उर्दू के जिनकी अज़मत को हर तमाम ज़मानों के नाक़िदीन ने तस्लीम किया है। उनके बाद के तमाम शायरों ने उनकी अज़मत को सराहा है और ये सिर्फ़ क्या है, उनकी शायरी की वजह से है। उनकी शायरी की जो खुसूसियात हैं उसकी वजह से तमाम अफराद जो हैं वो उन्हें पसंद करते हैं, उनको सराहते हैं और उनको खुदाए सुखन का लक़ब सिर्फ उनकी शायरी की खुसूसियात की वजह से दिया गया था, किसी बादशाह का दिया हुआ लक़ब नहीं है। मीर की शायरी को समझने से पहले उनकी ज़िंदगी के हालात पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि हम उनके हालात के ज़रिए उनके मिजाज को भी समझ सकें, उनकी शख्सियत को समझ सकें कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने उनकी शख्सियत को बनाया, उनके मिजाज को बनाया और किस तरह उनकी शायरी पर असरअंदाज हुए हैं वो हालात। ठीक है, इसलिए हम उनकी ज़िंदगी के हालात के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं। देखो, मीर का जो असल नाम था, पूरा नाम था, वो मोहम्मद तकी था और उन्हें मीर उनका तखल्लुस है। 1722 या 1723 ईस्वी के अंदर आगरा में पैदा हुए थे वो। कहीं 1722 लिखा है और कहीं 1723 लिखा है। उन्होंने अपनी सने विलादत का इजहार अपनी खुद ने भी जो समान उम्री लिखी है उन्होंने ज़िक्र मीर उसके अंदर भी नहीं किया है। ये सिर्फ कयास से लगाया गया है कि वो या तो 1722 में पैदा हुए या 1723 ईस्वी में, कहीं कहीं भी कहीं 1722 लिखा है और कहीं 1723 लिखा है। मीर के जो बुज़ुर्ग थे वो हिजाज से हिंदुस्तान आए हैं, दक्कन आए पहले और दक्कन से वो अहमदाबाद होते हुए आगरा आ गए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली है। उनके मुतालिक भी, उनके नाम के मुतालिक भी इख्तिलाफ है। कहीं उनका नाम अब्दुल्ला भी लिखा हुआ है, लेकिन उनका नाम मोहम्मद अली था और वो मुत्तकी जो है वो उनको पुकारा गया है कि सिर्फ़ इसलिए कि वो उनकी रियासत की वजह से, उनके तकवा की वजह से वो सूफ़ी थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इसलिए उनको मुत्तकी कहा गया। तो उन्हें अली मुत्तकी जो है उनका नाम पुकारा जाता है। ठीक है, मीर की जो तरबियत हुई है बचपन के अंदर, मीर के जो बचपन गुजरा है वो सूफ़ी तसव्वुफ़ के माहौल के अंदर गुजरा है, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो सूफ़ी मिजाज के इंसान थे और उनके जो वालिद के मुरीद थे सैयद अमानुल्लाह, वो उनसे इन्होंने तरबियत हासिल की बचपन के अंदर, तो वो भी सूफ़ी थे। तो इस तरह क्या हुआ कि इनको तसव्वुफ़ का माहौल मिला। इनके बुज़ुर्ग जो, इनका एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था, उसके अंदर ये पैदा हुए थे जहाँ। तो मीर के जो वालिद थे वो अक्सर उन्हें ये नसीहत किया करते थे कि बेटा इश्क इख्तियार करो। ये इश्क क्या है, कौन सा इश्क है? ये इश्क सूफिया का इश्क है, वो आम इश्क नहीं है ये, बल्कि जो सूफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो खुदा से सच्ची मोहब्बत का इज़हार करते हैं, खुदा से सच्ची लौ लगाने का इज़हार करते हैं, ये वो इश्क है। तो मीर से कहा करते थे कि बेटा इश्क इख्तियार करो। तो इसी का नतीजा है शायद कि मीर जो हैं वो इश्क को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। मीर के जो मशहूर अशार हैं वो हम देख लीजिए। वो क्या कहते हैं कि इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम पे छा रहा है इश्क, इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। तो इस तरह के ये अशार हैं जो हमें उनकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन मीर को जो चाहते थे ये बुज़ुर्ग, इनके वालिद और सैयद अमानुल्लाह, ये दोनों शफ़ीक शख्सियतें इनकी बहुत जल्दी बचपन में इनको छोड़ के चली गई, यानी उनका इंतकाल हो गया। 10 साल की उम्र में मीर के वालिद चले गए थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो मीर के ऊपर शुरू से ही दुख बहुत पड़े, बहुत मुसीबतें पड़ी, तकलीफ़ें बहुत इन्होंने बर्दाश्त की हैं। तो इनके जो वालिद गए उसके बाद इनके जो सौतेले भाई थे उन्होंने इनका बिल्कुल साथ नहीं दिया और इन्हें घर से निकाल दिया। ये तलाश माश के अंदर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में भी इन्हें सुकून नहीं मिला, कोई अच्छी राह नहीं मिली। ये वापस से कुछ दिनों के लिए आगरा आते हैं। ग़रज़ ये कि इनकी हालत जो थी, इक़्तिसादी हालत, फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी। फिर एक तो परेशानी इनको ये थी, दूसरी बात वालिद नहीं थे इनके, वो चले गए थे। तीसरी बात ये कि इनके जो जवानी के अंदर इन्हें इश्क की नाकामी भी हासिल होती है। इश्क में 17-18 साल के थे कि इन्होंने पहला इश्क किया अपनी अजीज़ा से
اور اس میں ناکامی حاصل کی، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو بہت دکھ ہوا، اور اتنا دکھ ہوا کہ ان پہ جنون کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ بعد میں ان کا علاج بھی ہوا، لیکن یہ جو دکھ تھا یہ ان کو ساری زندگی رہا اس بات کا، یہ جو عشق میں جو ناکامی تھی ان کی، تو ان سب چیزوں کا ان کا اثر پڑا۔ پھر کیا ہے کہ دلی کی جو تباہی ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ 18ویں صدی کے شاعر تھے، انہی کے زمانے میں نادر شاہ کا حملہ ہوتا ہے۔ نادر شاہ جو ہے اس نے دلی کو تباہ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، بستیاں اجاڑ دیں، لوگوں کو نہ اپنی عزت ان کی محفوظ تھی، نہ ان کی جان و مال محفوظ تھے، اتنا لوٹا ہے دہلی کو، تو وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو مغلیہ سلطنت جو ہے اس کا شیرازہ بکھر رہا تھا، ان کے سامنے جو اندرونی اور باہری سازشیں ہیں ان سب نے مل کر کے کیا کیا کہ مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا اور بکھیر دیا۔ اندرونی سازشوں کے اندر آپ دیکھ لو کہ دیکھو یہ جو ہے نادر شاہ کے حملے سے لے کر کے عبدالقادر روہیلے کے ظلم و ستم تک بہت سارے واقعات ایسے ہیں جنہوں نے سیاست کا رخ پلٹ دیا، اور میر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ محمد شاہ کے انتقال کے بعد احمد شاہ کا قتل ہوتا ہے، عالمگیر ثانی کا قتل ہوتا ہے، اور شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال لیتا ہے یہ عبدالقادر روہیلے، بیگمات کو بے عزت کرتا ہے، محلوں کے فرش اکھاڑ ڈالتا ہے، بیگمات جو ہیں وہ شرم سے جمنا کے اندر خودکشی کر لیتی ہیں ڈوب کر کے۔ تو یہ سب حالات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان کے ذہن پر اس بات کا اثر ہوا کہ جو کل تک تخت پر بیٹھے تھے، جو کل تک حکومت کر رہے تھے، جو کل تک جن کے ہاتھ میں پاور تھی، وہ آج کیا ہے، آج بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہ سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کا جو شعر ہے، ایک شعر دیکھو ان کا، وہ ہے شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ یہ شاہ عالم ثانی کی جو آنکھیں نکال لی تھی عبدالقادر روہیلے نے، اسی واقعے کا اظہار انہوں نے اس کے اندر کیا، چونکہ غزل جو ہوتی ہے وہ اشاریت پائی جاتی ہے غزل کے اندر، کھل کر کے تو بات کہیں نہیں جاتی ہے، تو یہ انہوں نے اس کے اندر اس طرح اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جو دہلی اتنی خراب حالت میں تھی، لوگ جو تھے وہ اپنی جان و مال محفوظ نہ پا کر کے دہلی چھوڑ کر کے جا رہے تھے، تو دوسرے مقامات پہ جا رہے تھے۔ لکھنؤ جو تھا وہ قریب تھا دہلی سے، تو لوگ زیادہ تر لکھنؤ گئے، اور لکھنؤ کیا ہے کہ وہ بے فکری بھی تھی، وہاں عیش و عشرت کا زمانہ تھا، خوشحالی تھی، تو لوگ جو تھے وہ وہاں زیادہ وہاں گئے۔ تو میر بھی لکھنؤ جاتے ہیں دہلی چھوڑ کر کے، تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے اس طرح اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان حالات کا، ان واقعات کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا، اور ان کے مزاج پر کیا اثر پڑا، اور ان کی شاعری پر کیا اثر پڑا۔ یہ سمجھنے کے لیے ہم ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو لکھنؤ جب جاتے ہیں تو راستے میں کیا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ گاڑی وان کو پیسے دے سکتے، پورا کرایہ دے دیتے، تو گاڑی وان نے کیا کیا کہ ایک اور آدمی کو اس میں بٹھا لیا۔ اب وہ آدمی جو تھا، چونکہ ہوتا ہے نا جو ہمارے ساتھ کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بات کرنے لگ جاتے ہیں ہم، تو وہ آدمی ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہ جو تھے انہیں اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر بھی بہت فخر تھا، دہلی کی زبان تھی، دھلی ہوئی زبان، تو وہ اس پر فخر کرتے تھے، تو انہیں یہ احساس تھا کہ میری زبان جو ہے وہ راستے میں کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے یہ کیا ہے اس آدمی سے بات نہیں کی اور ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس آدمی نے تھوڑی دیر بعد پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس سے کہا کہ حضرت آپ نے کرایہ دیا ہے، آرام سے بیٹھیے گاڑی کے اندر، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ تو یہ جو تھے وہ لکھنؤ جاتے ہیں۔ اب لکھنؤ میں کیا ہے، پرانی وضاقتہ کا لباس پہنے ہوئے تھے، تو لکھنؤ والے جو ہیں وہ ظاہرداری زیادہ ہے لکھنؤ کے اندر، تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کو دیکھ کر ان کا ہنسی اڑانے لگ گئے، ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ تو انہوں نے اسی وقت یہ سمجھ گئے کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کا وطن کون سا ہے، تو انہوں نے اسی وقت ایک قطعہ لکھا، اور قطعہ لکھ کر، وہ اس دن مشاعرہ تھا لکھنؤ کے اندر جس دن یہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے ایک قطعہ لکھا اور قطعہ لکھ کر کے پڑھا اس مشاعرے کے اندر کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے،
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی جڑے دیار کے۔ تو یہ جو قطعہ انہوں نے پڑھا مشاعرے کے اندر تو دھوم مچ گئی ان کی شاعری کی، اور لوگوں نے بہت ان کو سراہا، اور ان کا جب پتہ چلا تو بہت معذرت کی کہ بھئی ہم نے ایسا کہہ دیا، ہم اس طرح ہم نے ظاہر کیا، مذاق اڑانا اس طرح ظاہر ہوا۔ بات وہ کیا، اب ادھر کیا ہے، اس وقت آصف الدولہ کا زمانہ تھا، آصف الدولہ کی حکومت تھی۔ آصف الدولہ جو تھے وہ بہت سخی بادشاہ گزرے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ تو آصف الدولہ نے انہیں 200 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کر دیا، اب ان سکون ملا۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے مزاج کے اندر خودداری بہت تھی، یہ کسی کے آگے نہ تو ہاتھ پھیلاتے تھے، نہ کسی سے کچھ مانگنا پسند کرتے تھے، اور نہ کسی کی خوشامد کرتے تھے۔ تو بادشاہ کا قصیدہ لکھنا یا بادشاہ کی خوشامد کرنا وہ ان کے مزاج میں نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں دربار کے آداب پتہ تھے کہ بھئی دربار میں کس طرح شاعروں کو رہا جاتا ہے، شاعر کس طرح سلوک کرتے ہیں، یہ سب انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ جو تھے آصف الدولہ وہ باغ کے اندر ٹہل رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ میر بھی تھے۔ تو وہ تالاب کے پاس جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ میر صاحب ایک غزل سنائیے، کوئی غزل پڑھیے۔ تو اور وہ اپنی چھڑی سے مچھلیوں سے کھیلنے لگ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلیوں سے کھیل رہے ہیں، اب انہیں پسند نہیں آیا کہ مجھ سے تو کہا غزل سنائیے اور دھیان ان کا مچھلیوں کی طرف ہے، تو یہ رک گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا پڑھیے پڑھیے، پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، انہوں نے پھر رک گئے، پھر انہوں نے پھر کہا پڑھیے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے، مچھلیوں سے کھیلتے رہے۔ تو انہیں بہت برا لگا، آخرکار 3-4 شعر پڑھنے کے بعد یہ چپ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا پڑھیے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کا دھیان، آپ کی توجہ جو ہے وہ مچھلیوں کی جانب زیادہ ہے، شعر کی جانب نہیں ہے، اور اسی شغل کو جاری رکھیے۔ وہ بادشاہ تو حیران کہ یہ کوئی ایسا بھی ان سے کہہ سکتا ہے، ان کی تیوری پہ بل پڑ گئے، وہ ایسا کوئی کہہ سکتا تھا کوئی شاعر کسی بادشاہ کو؟ تو وہ کیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا، دونوں میں وہ ہو گیا۔ اب یہ جو تھے میر جو تھے، انہوں نے دربار میں جانا چھوڑ دیا۔ اب جب دربار میں نہیں جا رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ان کی پھر حالت فائنینشیل کنڈیشن جو تھی پھر خراب ہوئی، ان کے پاس پیسہ نہیں، کچھ نہیں، تو مفلسی غریبی کے اندر رہ رہے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ آصف الدولہ جو تھے وہ ان کی سواری جا رہی تھی راستے کے اندر، اور یہ بھی راستے میں جا رہے تھے۔ تو آصف الدولہ نے انہیں دیکھا، اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہی دلی کا شاعر ہے جو آپ سے روٹھا ہوا ہے اور آج کل ایسی بری حالتوں میں ہے۔ تو انہوں نے انہیں دیکھ کے پکارا، خود سے بادشاہ نے پکارا کہ میر صاحب آپ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ انہوں نے جواب تو دیا نہیں، الٹا درباری جو ساتھ میں چل رہا تھا اس سے کیا کہنے لگے کہ اپنے بادشاہ سے کہو کہ شرفا جو ہیں وہ اس طرح راستے کے اندر کسی سے گفتگو نہیں کرتے، وہ بیچارے چپ چاپ چلے گئے، وہ ان کی عادت کو جانتے تھے۔ تو یہ ان کا مزاج تھا، مطلب ان کے اندر خودداری اور اتنی وزاداری تھی کہ اس نے انہیں اندر تک توڑ کے رکھ دیا، لیکن یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا انہوں نے۔ آصف الدولہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد سعادت علی خان جو تھے وہ نواب بنے۔ تو ان کا بھی یہی رہا کہ وہ ایک دن جا رہے تھے اور یہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ کھڑے ہوئے اور یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا، سعادت علی خان نے، انشا ان کے ساتھ تھے، انشا اللہ خان انشا جو ہے نا دریا لطافت کے مصنف، وہ ان کے ساتھ تھے، لکھنؤ کی تو شاعر ہیں وہ بھی، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا سعادت علی خان نے، نواب سعادت علی خان نے، کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہے دلی کا شاعر۔ تو انہوں نے کہا کہ بری حالتوں میں ہے۔ تو انہوں نے 1000 روپیہ ان کو بھجوایا انشا کے ہاتھ، اور ان کو خلعت بحال کر دی، لیکن یہ مانے نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا یہ روپیہ، انہوں نے انشا سے منع کر دیا۔ انشا نے بہت ان کی منتیں کی کہ رکھ لو بھائی، تم کم سے کم اپنے اہل و عیال کا ہی خیال کر لو، اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو، تب جا کر کے انہوں نے وہ روپیہ لیا۔ تو یہ ان کا مزاج تھا، مطلب ان کی اندر خودداری اتنی تھی، انا اتنی تھی ان کے اندر، اور یہ اپنی وزاداری کو لیے ہوئے زندگی بھر جیتے رہے، اور کسی کے آگے انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ انہوں نے خود اپنا شعر لکھا ہے یہ کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تمام دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے۔ تو یہی ان کا مزاج تھا۔ انہوں نے خود اپنی خودداری کو بے دماغی بھی کہا، بد دماغی جسے کہا جاتا نا،
وہ کہا ہے انہوں نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی اس طرح کی خودداری ہے وہ عام طور پر پسند نہیں کی جاتی، اور اتنا زیادہ مطلب نہیں سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے ذرا بھی لچک نہیں تھی ان کے مزاج کے اندر، تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو تھے، بادشاہ جو تھے، وہ ان سے ان کو اپنے دربار میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ یہ بہت اچھے شاعر تھے اور ان کی شاعری کی خصوصیات کو سب سمجھتے تھے، عظمت کو مانتے تھے، اس لیے بادشاہ بھی یہ چاہتے تھے، نواب بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دربار سے وابستہ ہو جائیں، لیکن یہ صرف ان کی خودداری کی وجہ سے یہ جو تھے وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیوں کے اندر گزرا ہے ان کا پورا جو زندگی ہے، ان کی پوری پریشانیوں کے اندر گزری ہے، اور 1810 کے اندر لکھنؤ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ ان کے حالات تھے جن کا اثر ان کی شاعری کے اوپر پڑا، تو اس لیے ہم نے آپ کو ان کی زندگی کے حالات کے اور ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ بتائے ہیں، تاکہ آپ کو ان کی شاعری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ان کی شاعری کی خصوصیات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، میر کی زندگی کے حالات اور میر کی سوانح اور ان کے مزاج اور ان کی شخصیت اور ان کا زمانہ۔